أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قرآن کریم کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سب سے پہلے اس امر کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا ہے. ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اس بات میں ایک بہت بڑا نشان ہے مومنوں کے لیے. اس امر پر غور کرتے ہوئے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ آیات کا ذکر فرمایا ہے اور بعض جگہ آیت کا ذکر فرمایا ہے، میری توجہ اس طرف مبذول ہوئی کہ جہاں آیتن کا ذکر فرمایا گیا ہے وہاں کوئی بہت ہی بڑا حکمت کا راز پوشیدہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. آیات کے مقابل پر بظاہر آیت ایک چھوٹا لفظ ہے، یعنی ایک آیت ایک نشان، لیکن جب اسے نکرہ میں بیان کیا جائے آیتن تو مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک بہت ہی عظیم الشان نشان ہے. چنانچہ جہاں شہد کی صفات کا ذکر فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، وہاں بھی فرمایا ان فی ذالک
लआयतन लिक़ौमी यतफ़क्करून। और जहाँ बनी नौ इंसान के फ़वाइद का इससे पहले अनाम यानी चौपाओं के साथ वाबस्ता होने का जिक्र फरमाया, और जहाँ फलों का जिक्र फरमाया, यही दो इंसानी ग़िज़ा और उसकी बका का मूजिब हैं। यानी चौपाए और ज़मीन जो फल उगाती हैं, इन पर बुनियाद है इंसानी ज़िंदगी की। तो वहाँ भी आयात की बजाय, हालांकि बहुत सी चीज़ों का जिक्र है वहाँ, आयात की बजाय आयतन का लफ्ज़ फरमाया इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमी याक़िलून। इसमें एक निशान है उन लोगों के लिए जो अक्ल करते हैं। तो बज़ाहिर आयत एक है, लेकिन जिन लोगों के लिए निशान है वहाँ फरमाया लिक़ौमी याक़िलून, और दूसरी जगह फरमाया लिक़ौमी यतफ़क्करून, कि बज़ाहिर एक निशान है लेकिन कौमें उस पर गौर करती चली जाएं और अपनी अक्लें दौड़ाती चली जाएं, लेकिन उस निशान की माहियत को पूरी तरह पा नहीं सकेंगी। याक़िलून में एक जारी मज़मून है कि वो निशान जो है वो चलता चला जाता है और अक्लें उसके ऊपर आजमाइश करती चली जाती हैं, और फिर भी उस निशान की कुना को, उसकी हकीकत को पूरी तरह पा नहीं सकती। इसी तरह लिक़ौमी यतफ़क्करून करके ये फरमाया कि एक पूरी कौम फ़िक्र में मुब्तला हो जाए, गौर व फ़िक्र करे, तदब्बुर करे, तब भी उस निशान की माहियत को पूरी तरह अख़ज़ करने के अहल नहीं हो सकती। तो यहाँ जो फरमाया ख़लक़ल्लाहु समावात वल अर्ज़ बिल हक़, यहाँ तो सारी कायनात की पैदाइश का जिक्र फरमा दिया है, और इस कसरत से निशानात हैं इसमें कि जो गिने नहीं जा सकते। चुनांचे कुरान करीम इन निशानात का जिक्र कलिमा के तौर पर करता है और फरमाता है कि अगर लौ कानल बहरो मिदादल लिकलिमात रब्बी लनफ़दल बहरो क़ब्ल अन तनफ़द कलिमात रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा, कि हमारे निशानात तो इस कसरत से हैं कि अगर समंदर स्याही बन जाएं और उन निशानात को लिखते लिखते वो खुश्क हो जाएं, और फिर और समंदर हम ले आएँ उनकी मदद की खातिर, तब भी वो समंदर सूख जाएंगे और निशानात ख़त्म नहीं होंगे। और ख़लक़ल्लाहु समावात वल अर्ज़ बिल हक़ में तो सिर्फ ज़ाहिरी या ज़मीन व आसमान मुराद नहीं, बल्कि रूहानी और बातनी ज़मीन व आसमान भी मुराद है। जब अंबिया आते हैं तो नए आसमान पैदा किए जाते हैं, नई ज़मीनें उनको अता की जाती, और तमाम कुरान करीम के मुतालिया से पता चलता है कि यही मज़मून एक जिस तरह मुतवाज़ी खतूत चल रहे हैं, इस तरह सिर्फ ज़ाहिरी तख्लीक पर ही हावी नहीं बल्कि रूहानी तख्लीक पर भी हावी है। तो ज़मीन व आसमान की तख्लीक में जो ला इंतहा निशानात हैं, उसी तरह रूहानी दुनिया की तख्लीक में भी ला इंतहा निशानात हैं, और इन दोनों को इकट्ठा करके एक ही निशान के तौर पर पेश फरमाया इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिलमोमिनीन, इसमें मोमिनों के लिए एक निशान है। तो मुराद ये नहीं है कि उन सारे निशानात का अहाता किया जा रहा है या उनकी फहरिस्त गिनाई जाना मकसूद है। मुराद ये है कि अगर तुम मोमिन हो और इस बात पर गौर करो कि हक़ के साथ पैदा किया है, तो तुम्हें उसमें एक अजीमुशान राज मिलेगा, हिकमत और फ़लसफ़े का एक ऐसा कीमती राज तुम्हें उससे मिलेगा कि तुम्हारे सारे मसाइल उस राज को समझने के नतीजे में दूर हो सकते हैं। तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े फ़ायदे की चीज़ है, यहाँ ये मुराद है। इन अमूर पर गौर करना तुम्हारे लिए एक बहुत ही अजीमुशान फ़ायदा रखता है, बहुत ही अजीमुशान राज है जो तुम्हारी मुश्किलात को हल कर देगा। और इसके बाद फरमाता है उतलो मा ऊहिया इलैका मिनल किताबे व अक़िमिस सलात, तुझ पर जो कुछ वही की गई है उसको पढ़ता रहे,
اس کی تلاوت کر اور اس پر غور کر. واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کر. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور نماز فحشاء کو فحشاء سے منع کرتی ہے اور ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتی ہے. ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس سے بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اب اس کا بظاہر پہلے مضمون سے کوئی تعلق نہیں. کہاں یہ بات کہ زمین و آسمان کو خدا نے پیدا کیا حق کے ساتھ اور اس میں ایک نشان ہے تمہارے لیے، اور کہاں اتلو ما ہوئی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. لیکن جب آپ اس مضمون کو سمجھیں کہ تخلیق سماوات والارض سے اصل مراد، اول مراد روحانی کتاب میں روحانی تخلیق ہوا کرتی ہے، اور جب حق کے مضمون پہ آپ غور کریں تو پھر آپ کو اس کا ایک گہرا تعلق سمجھ آ جائے گا. امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نام حق ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کو حق کے طور پر پیش کرتا ہے اور اس موقع پر دوسرے ہر حق کی نفی فرما دیتا ہے. لہو الحق، اللہ ہی ہے جو حق ہے، اس کے سوا کوئی چیز حق نہیں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حق فرمایا گیا قرآن کریم میں، اور کتاب کو بھی حق فرمایا گیا قرآن کریم کو، اور یوم آخرت کو بھی حق فرمایا گیا. تو اللہ تعالیٰ اس طرف متوجہ فرمانا چاہتا ہے کہ تم کائنات کا راز سمجھنا چاہتے ہو تو اس بات کو سمجھ لو کہ اس کا آغاز بھی حق ہے اور اس کا انجام بھی حق ہے. یعنی سچائی کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک سچی روح کی طرف سے نازل ہوا ہے، ایک سچی روح پر نازل ہوا ہے، ایک سچی کتاب میں اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے، اور تمہیں اس انجام تک پہنچائے گا جو اسے یوم الحق کہا جاتا ہے. ذالک الیوم الحق، جس طرح سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی وہ آخرت کا دن جس دن حساب کتاب ہوگا. اور اگر تم اس بات پہ غور کرو تو پھر تمہیں ایک بہت بڑی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس میں تمہاری بقا کا راز بھی ہے اور فنا سے بچنے کے ذرائع بھی ہیں. تم حق سے اپنا تعلق جوڑ لو تو یہ زمین و آسمان تمہارے ہو جائیں گے. تم حق کے ہو جاؤ تو ساری کائنات کی چابیاں تمہارے ہاتھوں میں پکڑائی جائیں گی، کیونکہ اول سے آخر تک تخلیق کا مقصد ہی حق کی پیدائش ہے. حق نے پیدا کیا، حق بات کی خاطر پیدا کیا، حق طریق پر پیدا کیا، حق وجود پر نازل فرمایا گیا حقیقت آسمانی و زمینی کو، اور بالآخر اس کا انجام بھی حق پر جا کر ختم ہوگا. حق کیا ہے، اس کی مزید تفصیل پر آپ غور کریں تو ایک بہت بڑا مضمون قرآن کریم میں پھیلا ہوا ہے. بکثرت آیات میں حق کے اوپر بحث فرمائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ حق کیا چیز ہے اور کس طرح اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن صرف مختصراً اس وقت اس کا ایک عرف عام کا جو معنی ہے، یعنی سچائی، اس کی طرف میں متوجہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچائی کو اختیار کر لو اور سچائی کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ، اور کسی حال میں بھی سچائی سے الگ نہیں ہونا. اگر تم سچے ہو جاؤ گے تو زمین و آسمان کی پیدائش کے مقاصد میں سے ایک مقصد بن جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ مقاصد کو ضائع نہیں کیا کرتا اور مقاصد کی حفاظت فرماتا ہے، اور ہر اس طاقت کو توڑ دیتا ہے جو مقاصد کے اوپر حملہ کرتی. تو تمہارے لیے ایک ہی طریق ہے فتح یاب ہونے کا اور ہمیشہ کی زندگی پانے کا کہ تم حق بن جاؤ اور حق کو اختیار کر لو. اور اس کا طریق کیا ہے؟ اس کا طریق آگے بیان ہوا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اگر تم حق بننا چاہتے ہو
تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہیں یہ نمونہ دکھا کہ اس چیز کی بکثرت تلاوت کر جو تجھ پر نازل کی گئی ہے، اور قرآن کریم پر غور کرتا رہے اور اس کے مطالب کو سمجھ، پھر تجھے حق کی حقیقت معلوم ہوگی اور وہ طریق معلوم ہوں گے جن سے انسان حق کی طرف حرکت کرتا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ عبادت ہے۔ اگر خدا کی عبادت کرو گے تو خدا کی طرف تمہارا سفر شروع ہو جائے گا، اور بالآخر عبادت تمہیں حق تک پہنچا دے گی، اور حق تک پہنچنے کے راستے میں جو روکیں ہیں وہ بھی عبادت کے ذریعے دور ہوں گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحشاء اور ناپسندیدہ امور اور ظالمانہ طریق، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو خدا حق تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں، جن کا جھوٹ سے تعلق ہے، باطل سے تعلق ہے۔ فرمایا دو باتیں ہوں گی، اقامت صلاۃ کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے، اور یہی عبادت تمہارے راستے کی روکیں بھی دور کرے گی، اور تمہارے نفس کے اندر جو کجی ہے جو تمہیں حق تک پہنچنے سے روکتی ہے اس کو بھی یہ سیدھا کرتی چلی جائے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے۔ بعض صوفیاء اس آیت کا یہ غلط مفہوم لیتے ہیں، نہ وہ اس کا پہلی آیت کا مفہوم سمجھتے ہیں نہ اس آیت کا، اور بالآخر اس آیت میں جو ارتقاء پیش کیا گیا ہے اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ایک خلاف اسلام طریق اختیار کر لیا گیا ہے ان کی طرف سے۔ وہ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ برائیوں سے روکنا اور منکر سے روکنا، لیکن ذکر اللہ نہیں ہے یہ اصل۔ ذکر اللہ اس کے علاوہ ہے، اور ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ عبادت سے افضل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اسے نماز کے علاوہ پیش کیا گیا ہے۔ پہلے عبادت کا مضمون بیان ہوا، اس کی پہنچ بتا دی گئی کہاں تک ہے۔ عبادت تو بس اتنا کام کرے گی کہ فحشاء اور منکر سے روک دے گی، لیکن اصل عظیم الشان جو طریق ہے اللہ کو پانے کا وہ ذکر ہے، چنانچہ وہ نئے نئے ذکر ایجاد کرتے رہتے ہیں، اور نماز سے زیادہ ایک الگ ذکر بنا کر اس کو اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ یہ تو ایک سفر بتایا جا رہا ہے، کس طرح تم حق کی طرف سفر شروع کرو گے، اور نماز ہی کی یہ صفت بیان ہوئی ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ عبادت کے ذریعے صرف تمہیں منفی پہلوؤں سے نجات نہیں ملے گی، بلکہ عظیم الشان کامیابی تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ نماز تمہیں اللہ کی یاد عطا کرے گی، اور یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ فحشاء سے روکنا نماز کا یہ بھی ایک فائدہ ہے، منکر سے روکنا بھی ایک فائدہ ہے، لیکن یہ فوائد منفی نوعیت کے ہیں، منفی نتائج، منفی ضرر سے تمہیں بچانے والے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اصل فائدہ نماز کا خدا تک پہنچانا ہے، اس کی یاد تمہارے دلوں میں پیدا کرنا ہے، اس لیے وہی عبادت برحق ہے اور آخر تک پہنچانے والی ہے جو ذکر اللہ پر مشتمل، اور اس کی عظمت سے غافل نہ ہونا نماز کے وقت۔ اگر تمہاری نماز ذکر اللہ سے غافل رہے، اللہ کی یاد میں تمہیں مبتلا نہ کرے، تو اصل اور اعلیٰ مقصد سے تم محروم رہ جاؤ گے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے پھر مضمون میں ایک نئی کروٹ پیدا کی۔ عجیب کتاب ہے یہ کہ ہر آیت بعض اوقات یوں رنگ بدلتی ہے، جیسے قرآن کریم فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت وہ ایک نئی شان کے ساتھ جلوگر ہو رہا ہے، اور بوریت نہیں ہونے دیتی۔
یکسانیت کے نتیجے میں جو نیند آ جاتی ہے اس کا خود علاج کرتی چلی جاتی ہے، ربط مضمون بھی قائم رہتا ہے اور مضمون کی شکل بھی بدلتی رہتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ پہلی آیت بظاہر اور مضمون سے شروع ہوئی تھی، دوسری آیت اور مضمون بیان کر رہی ہے، لیکن فی الحقیقت ایک ہی مضمون ہے جس میں رنگ بدلا گیا ہے، اور یہاں بھی آگے وہی مضمون جاری و ساری ہے، لیکن ایک اور طریق پر۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جب تم اپنے نفس کی تربیت کر لو اور اللہ کی یاد کے نتیجے میں تم خدائی صفات اپنے اوپر وارد کر لو، تو یہ زندگی کا آخری مقصد نہیں ہے۔ انفرادی تربیت کے بعد اسلام خاموش نہیں ہو جاتا، بلکہ بعض قومی ذمہ داریوں کی طرف تمہیں توجہ دلاتا ہے۔ اگر تم آسن رنگ میں رنگین ہو گئے ہو اور دوسروں کو اس رنگ کی طرف نہیں بلاتے تو تم اپنے مقصد میں ناکام ہو۔ کریشن سے بات شروع ہوئی تھی، تخلیق سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں تخلیق کے ڈھنگ سکھا دیے ہیں، اب تخلیق کرو۔ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں پیدا کیا جائے احسن الخلق کے طور پر، اور پھر تمہیں احسن الخلق کے اطوار سکھائے جائیں۔ اب جس طرح خدا نے تمہیں حسن عطا کیا ہے اس طرح اب آگے اس حسن کو پھیلاؤ اور تم بھی روحانی تخلیق میں مصروف ہو جاؤ۔ لیکن اس دوران لا تجادلوا اہل الکتاب باللتی ہی احسن، آسن طریق پر یہ کام کرنا، مجادلہ جو قرآن کریم میں آتا ہے، بار بار اس کا ذکر، یہ تبلیغ کے معنوں میں آتا ہے۔ اس سے مراد تلوار کا جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں تبلیغ کے مضمون کا ذکر ہے وہاں لفظ مجادلہ استعمال ہوا ہے۔ جادلہم باللتی ہی احسن جس طرح فرمایا، وہاں بھی تبلیغی کا مضمون ہے۔ تو فرماتا ہے لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، وہی مضمون ہے دوسرے رنگ میں پیش فرمایا گیا کہ تم ہرگز اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو، ان کو تبلیغ نہ کرو، مگر نہایت احسن رنگ میں۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظلم کرتے ہیں۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اب سوال یہ ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ جو ان میں سے ظلم کرتے ہیں ان کو آسن رنگ میں تبلیغ نہ کرو، کیا یہ معنی ہے؟ تبلیغ تو بہرحال آسن رنگ میں ہوگی، لیکن إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا کے نتیجے میں وہ کیا استثناء فرمایا گیا ہے، ان سے کیا طریقہ کار اختیار کرو، اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ بیان فرماتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ جب تم تبلیغ کرو گے تو تمہاری دل آزاری کی جائے گی اور نہایت گندے بول تمہارے اوپر بولے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ نہایت ہی دل آزار باتیں تمہارے ایسے پیاروں کے متعلق کہی جائیں جن کو تم برداشت نہ کر سکو۔ ایسے موقع پر کیا ہدایت ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اونچی آواز میں بد کلام کو پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم، سوائے اس کے کہ ایک مظلوم کے منہ سے بے اختیار کوئی کلمہ نکل جائے، یعنی پسند اس کو بھی نہیں کرتا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء ایک عام قانون ہے
کہ فحش کلامی، دل آزاری، لوگوں کو زبان کے ذریعے دکھ پہنچانا اور پھر ان باتوں کی تشہیر اور سر عام بازاروں میں گندگیاں بکنا اور جلسوں اور جلوسوں میں گالی گلوچ سے کام لینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ اگر تمہارے دل میں کسی چیز کی نفرت ہے تو دل میں رکھو، لیکن اس کا اظہار اس طرح کرنا کہ دل آزاری کا موجب ہو اور تکلیف پھیل جائے۔ سوء کا مطلب ہے عام گلیوں میں، بازاروں میں، تمہارے معاشرے میں عام ہو جائے تکلیف اور تم باز نہ آؤ تکلیف پہنچانے سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ الا من ظلم، ہاں اتفاقاً کسی منہ سے بے اختیاری میں بات نکل جائے جبکہ وہ خود مظلوم ہو اور اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہوں لوگ۔ چنانچہ چند دن ہوئے ایک ہمارے دوست نے لکھا کہ میں بڑا سخت شرمندہ اور بڑا سخت استغفار کر رہا ہوں، ایک صاحب میرے پیچھے اتنا پڑ گئے ایک مجلس میں، اس قدر انہوں نے گالیاں دی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہ اس وقت پھر آخر میرے سے صبر نہیں ہو سکا اور میں نے بھی سختی کی اس کے اوپر، اور جب میں نے سختی کی تو پھر اس کو سمجھ آئی کہ یہ کیا باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس نے معافی کا خط لکھا اور دعا کا کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے اور میرے لیے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ آئندہ مجھے صبر کی توفیق بخشے۔ تو صبر بہرحال بہت بہتر ہے، لیکن اگر ظلم انتہا کو پہنچ جائے اور بے اختیاری میں کوئی کلمہ سختی کا منہ سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مستثنا قرار دیتا ہے۔ اسی لیے بعض انبیاء نے بعض دفعہ سختی کی ہے جواب میں، اور اللہ میں وہ بھی شامل ہیں۔ مثلا حضرت مسیح علیہ السلام جن کے متعلق عام جو تصویر بنتی ہے وہ نہایت نرمی کی ہے۔ ایک گال پہ تھپڑ مارو تو دوسرا گال آگے پیش کر دو، تمہارا فرغل اتارے تو قمیص بھی اتار کے پیش کر دو، ایسی تعلیم ہے۔ لیکن بعض جگہ ایسی سختی کی ہے جواب میں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اور اسی قسم کے بعض مواقع ہیں جن میں دشمن کو سمجھانے کے لیے، خصوصاً ان عیسائیوں کو جو اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرنے لگے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی برداشت نہیں ہوا اور آپ نے چند کلمات سختی کے ان کے لیے استعمال کیے، اور آج تک خود مسلمان ہی پیچھا نہیں چھوڑ رہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کہ ان عیسائیوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قدر گند اچھال رہے تھے، تم نے سختی کیوں کی؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم فرماتا ہے الا من ظلم، اور ظلم کا جو معیار ہے وہ الگ الگ ہے ہر ایک کے لیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ظلم کا معیار وہ نہیں تھا جو عام آدمیوں کا ہے۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ ایک صاحب آئے باہر سے اور نماز کے بعد جب آپ تشریف فرما تھے تو نہایت گندی گالیاں دینی شروع کر دی، اور جب وہ گالیاں دیتے دیتے تھک گیا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ کچھ اور فرمائیے۔ چنانچہ پھر اس نے بد کلامی شروع کی، میں جانتا ہوں تمہارے جیسے دھوکے باز کو، دجال کو، اور یہ چلاکیاں کسی اور سے کرو، میرے ساتھ نہیں چلیں گی، اور اس قسم کی باتیں اور گالیاں۔ اور جب وہ تھک گیا تو حضرت مسیح علیہ السلام پھر مسکراتے رہے، فرمایا اور کچھ کہنا ہے تو کہہ دیں۔ یہاں تک کہ وہ اس حال میں واپس گیا کہ اس نے اعلان کیا جاتے جاتے کہ میں نے بہت دنیا میں سفر کیے ہیں اور بہت لوگ دیکھے ہیں، مگر ایسا صبر اور ایسا حوصلے والا انسان میری زندگی میں کبھی میرے سامنے نہیں آیا۔ تو اپنے بارے میں صبر کا یہ حال، اور جب لیکھ رہا ہم نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بد زبانی کی تو آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ جب عیسائیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شدید بد زبانی کی تو بعض جگہ آپ کو سختی کے کلمات کہنے پڑے، لیکن یہ بالعموم نہیں تھا۔ بھاری اکثریت آپ کے خطابات کی ان ظالموں سے بھی نرمی کی ہے، سمجھانے کی ہے، اور بے اختیاری ہے جہاں بھی منہ سے کوئی کلمہ نکلا ہے۔ تو احمدیوں کو بھی صبر کو اس مقام تک پہنچانا چاہیے، یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ الا من ظلم کے نتیجے میں اب ان کو زبان کھولنے کی اجازت مل گئی ہے۔
زبان کھولنے کی کہاں تک اجازت ملی ہے، کن حالات میں ملی ہے، اس کو تو ہم سنت سے ہی اخذ کریں گے. اور سنت انبیاء یہ ہے کہ صبر کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں، یہاں تک کہ بہت شاذ کے طور پر معمولی کلمات سختی کے ایسے نکلتے ہیں جو اصلاح کے لیے ضروری ہوتے ہیں. جذبات سے مغلوبیت کا نشان نہیں ہوتے، بلکہ دشمن کو سمجھانے کی خاطر بعض دفعہ وہ سختی بھی ضروری ہو جاتی ہے. چنانچہ اس سختی میں بھی حکمت ہوتی ہے. اور یہ جو فیصلہ ہے کہ یہاں سختی حکمت کے مطابق ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ فیصلہ بھی ہر کس و ناقص نہیں کر سکتا. اس لیے جہاں تک جماعت کا تعلق ہے، جماعت کو کامل صبر سے کام لینا چاہیے. لیکن اگر بے اختیاری ایسی ہو جائے کہ کچھ ہو ہی نہ سکے، اب ایک آدمی کو بات کرتے کرتے کھانسی آ جاتی ہے، جتنا مرضی چاہے اس کو روک نہیں سکتا، تو بے اختیاری سے مراد ایسی بے اختیاری ہے جو واقعتاً بے اختیاری ہے. اب چاہیں بھی تو رک نہ سکے، اس میں ارادے کا دخل نہ ہو. اگر ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کی نظر سے دیکھے گا، عفو سے کام لے گا اس سلسلے میں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. سننے والا اور جاننے والا ان معنوں میں کہ جو کچھ کوئی کہہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور جو کچھ تم دلوں میں چھپائے ہوئے ہو اس کے جواب میں وہ حال بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے تمہیں اونچا بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تو خدا تعالیٰ صرف سمیع ہوتا تو پھر شاید تمہارے لیے ایک فکر کی بات ہوتی کہ اگر ہم نے جواب نہ دیا تو ہمارے دل کا حال خدا کو پتہ نہیں لگے گا. فرمایا جس طرح وہ سننے والا ہے، جو ظلم تم پر ہو رہا ہے اس تمام کا تمام اس کے علم میں آ رہا ہے، اسی طرح وہ تمہارے دلوں کی کیفیات کو جاننے والا ہے، اس پر بھی ان کی نظر ہے، ان دلوں کی کیفیات پر بھی اس کی نظر ہے. ان تبدو خیرن اور تخفو ہو اور تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. یہاں ایک بہت ہی عمدہ مضمون ہے مومنوں کی صفات کے متعلق. الا من ظلما کہنے کے بعد ان کے دل کی اصل کیفیت بیان فرما دی. ان تبدو خیرن اور تخفو ہو، تم اگر خیر ظاہر کرو یا اسے چھپا لو. تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. بات تو ہو رہی تھی سو کی کہ خدا بری بات کے اظہار کو پسند نہیں فرماتا. الا من ظلما، سوائے اس کے کہ کوئی مظلوم ہو. اور جب مظلوموں کی بات شروع کی تو وہاں سو کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا. تبدو خیرن اور تخفو ہو، اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا بھلائی کو چھپا لو. تو یہاں وہی بات ظاہر فرما دی گئی جو میں نے بیان کی کہ انبیاء جب بظاہر سو کی بات کرتے ہیں جواب میں تو خیر مقصود ہوتی ہے ان کے. ہرگز دکھ دینا ان کو پیش نظر نہیں ہوتا، اس لیے ان کا اظہار بظاہر سو ہے، بظاہر سختی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے خیر کا اظہار کیا. وہ ہیں مستثنا لوگ جن کے متعلق الا من ظلما کہہ کر بظاہر یہ بتایا گیا کہ انہوں نے جواباً سختی کی، لیکن مان خدا نے یہ غلط فہمی دور فرما دی. ان کی سختی بھی خیر کے نتیجے میں تھی. وہ بھلائی چاہتے تھے ان کی، اور جانتے تھے کہ بعض دفعہ سختی کے نتیجے میں بھلائی پہنچ جاتی. چنانچہ ان مواقع پر بڑی حکمت کے ساتھ جو انہوں نے اظہار کیا وہ بھی دراصل خیر ہی کا اظہار ہے. اور تخفو ہو، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی شر نہیں ہے، وہ بھی خیر ہی خیر ہے. تو دو متقابل گروہ اور ان کی صفات پیش ہو گئی. ایک وہ ہیں جو جب بولتے ہیں گند بولتے ہیں اور ظلم کی بات کرتے ہیں اور سختی سے حق کو دبانے کی بات کرتے ہیں، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے
وما تخفی صدورہم اکبر، وہ اس سے بھی زیادہ گند ہے. یعنی ان کا ظاہر بھی گند ہے اور ظلم و ستم ہے، ان کا باطن بھی گند اور ظلم و ستم ہے، بلکہ زیادہ گند ہے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے. اس کے مقابل پر کچھ لوگ ہیں جو کبھی اگر سخت کلامی بھی کرتے ہیں تو خیر کی خاطر کرتے ہیں، اور ان کے سینے میں تو خیر ہی خیر ہے، شر کا کوئی بھی پہلو ان کے سینے میں پیدا نہیں ہوتا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا اور تعفو عن سوء، خواہ تم اس کو چھپا لو یا سو سے کلیتاً درد گزر فرما دو، گویا کچھ بھی نہیں ہوا، اس طرح تحمل کے ساتھ برائی کے پاس سے گزر جاؤ. اسی مضمون کو دوسری جگہ خدا نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اگر وہ رد عمل ان کے تین ہو گئے، گویا کہ جب بولیں گے تو خیر کی خاطر بولیں گے اور خیر کی بات کریں گے، ورنہ اپنے دکھ سینوں میں چھپائے رکھیں گے، اور یہ علم ہوگا ان کو کہ خدا جانتا ہے کہ ہمارے دل پر کیا گزر رہی ہے. اور اگر ان کے لیے ممکن ہو تو وہ اس مجلس کو چھوڑ دیں گے، اور خاطر جب مجھے جاہل ان سے بات کرے گا تو کہیں گے سلامہ، اچھا ہم رخصت ہوتے ہیں، اب ہماری یہاں مزید بیٹھنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو عفو پائیں گے. انہوں نے خدا کی خاطر عفو سے کام لیا. ان کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تو ان سے بہت بڑھ کر عفو کرنے والا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ادا کے نتیجے میں جو خدا کو پسند آئے گی، ان کے بکثرت ان کے گناہ بخشے جائیں گے. کتنا عظیم الشان دور ہے یہ صبر کا دور، جس میں خدا کی خاطر آپ صبر سے کام لیتے ہیں اور آپ کے ماضی کے سارے گناہ داغ دھلتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ آپ کے ساتھ عفو کا سلوک فرماتا چلا جا رہا ہے. اور فرماتا ہے قدیرہ، وہ قدیر ہے، یعنی ان حالات کو اس طرح نہیں رہنے دے گا، ان کو تبدیل فرما دے گا. اور اس بات پر قادر ہے کہ بالآخر یہ سو کا اظہار کرنے والے اور سو کو سینوں میں چھپانے والے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے، اور خدا کے عفو کرنے والے بندے اور خیر دلوں میں رکھنے والے اور خیر زبان سے جاری کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو غالب فرمائے گا. تو یہ وہ مضمون ہے جہاں فرمایا الا من ظلم، الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم. اچھا یہ بات کی ہے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اس کے متعلق میں ذکر کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم، جو ان میں سے ظلم کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تم کیا سلوک کرو. وہ سلوک اس دوسری آیت میں بیان فرما دیا گیا جہاں الا الذین ظلموا، کہ جو لوگ مظلوم ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. تو اللہ سے مراد وہ سلوک ہے، وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے، اور وہ سلوک ہے جس کی تفصیل یہاں بیان فرمائی ہے. اور اب پھر حسن بات کو مزید کھول کر بیان کرتا ہے اس وقتی اعراض کے بعد کہ ظلم کیا ہے اور ظالموں سے کیا سلوک تمہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ہم تمہیں قول حسن بتاتے ہیں کیا ہے. قولوا آمنا بالذی انزل الینا، تم ان لوگوں سے کہو کہ جو کچھ خدا نے ہماری طرف نازل فرمایا ہے ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں. وما انزل الیکم، تمہیں کیا تکلیف ہے ہم سے، ہم تو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تم پر نازل کی گئی، یعنی جس پر تم ایمان لاتے ہو. اگر تو ہماری وحی تمہاری وحی سے اس طرح ٹکراتی کہ جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا یعنی جس پر تم ایمان لاتے ہو اس کا ہم انکار کر دیتے،
تو پھر ایک ٹکراؤ کی شکل تھی۔ ہم تو کلیتاً اس پر ایمان لا رہے ہیں جس پر تم ایمان لاتے، اس کے علاوہ جس کو ہم خدا کا کلام سمجھ رہے ہیں اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، تم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس لیے اگر غصے کا کوئی موقع ہے تو ہمارے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ تمہارے لیے۔ ہم تو جو تم کہتے ہو ہم آمنا و صدقنا کہتے ہیں، ایک ایک بات کی تصدیق کرتے ہیں، ہاں یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے، اور اس کے سوا جو ہم کہتے ہیں تم ہر بات پہ کہتے ہو جھوٹ بولتے ہو جھوٹ بولتے ہو جھوٹ بولتے ہو۔ تو اگر عقل سے کام لیا جائے تو غصے کا موقع تو ہمارے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ تمہارے لیے۔ اور عجیب الٹ قصہ ہے کہ غصہ تم کر رہے ہو اور ہم معاف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہی بات ہے کہ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ اور ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے۔ یہ ہیں مومن خدا کے بندے، عجیب نقشہ کھینچتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور پھر یہ دیکھو کہ تمہارا معبود اور ہمارا معبود ایک ہی ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس ایک خدا کی طرف منسوب ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام تو خدا کے ہاتھ پر لایا جاتا ہے، ہم تو اپنے رب کے لیے اسلام لائے ہیں، تمہیں اس سے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے؟ تمہیں یہ تکلیف ہے کہ ہم تمہاری تصدیق کرتے چلے جا رہے ہیں، تمہیں یہ غصہ ہے کہ جو تمہارا ایمان ہے ہم کہتے ہیں 100% درست، تمہیں یہ تکلیف ہے کہ جو خدا نے نازل فرمایا ہم ہر بات کو مانتے چلے جاتے ہیں، اور یہ غصہ ہے کہ اس خدا کو کیوں مانتے ہیں جو سب کا خدا ہے، اور اس کے نام پر کیوں مسلمان ہو گئے۔ یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں، یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے حق کی تفصیل جو خدا نے بیان فرمائی۔ پہلے اپنے نفوس کو پاک اور صاف کرو، عبادت کے طریق سیکھو، اور عبادت میں یاد الہی پر سب سے زیادہ زور دو۔ اگر تم ذکر اللہ کی عادت ڈالو گے اور اللہ کو یاد کرو گے تو تم کائنات کے مقاصد میں شمار ہونے لگے، تم حق بن جاؤ گے۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر خدا تم سے توقع رکھے گا کہ اس حق کو پھیلاؤ، کیونکہ حسن کو پھیلانا یہ مومن کی پیدائش کا مقصد ہے۔ اور جو حسن تم نے خدا سے سیکھا ہے اسے اب دنیا میں پھیلانا شروع کر دو۔ اس کے نتیجے میں جب تمہیں بدی ملے، نیکی کے بدلے بدی سے تم سے سلوک کیا جائے، تو تم پھر بھی حسن کے ذریعے اس کا جواب دو، اور پہلے سے بڑھ کر احسان کا معاملہ کرو۔ ہر برے قول کا جواب خیر کے نتیجے میں دینا ہے، خیر کی نیت سے دینا ہے، اور دل میں بھی خیر ہی رکھنی ہے۔ اگر تم یہ کرو گے اور کامل ایمان لاؤ گے پہلی کتب پر بھی، اور جو بھی خدا بندوں پر نازل کرتا ہے ان پر تم ایمان لاتے چلے جاؤ گے، تو یہ کوئی ایسا فعل نہیں جس سے دنیا میں کسی کی بھی دل آزاری ہو سکے۔ یہ وہ طریق ہے جو ہمیشہ سے مومن اختیار کرتے چلے آئے۔ فرماتا ہے پھر تمہیں ہم یقین دلاتے ہیں کہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ یقیناً تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں غالب کرنے پر خدا قادر ہے۔ یہ کس طرح نازل فرمائے گا، کس طرح حق کو غالب فرمائے گا، یہ ایک الگ بڑا تفصیلی مضمون ہے۔ کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ لیکن صرف آخری بات میں یہ کہہ دیتا ہوں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے بھی یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ ارسلنا من قبلک رسلا الی قومہم فجاؤوہم بالبینات فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین، کہ دنیا میں ہم نے پہلی مرتبہ تو نبی نہیں بھیجے،
ایک لمبا دستور ہے نہ ختم ہونے والا کہ ہم انبیاء بھیجتے چلے آئیں، اور جب بھی اس قوم نے جن کی طرف انبیاء آئے انکار کیا، فانتقمنا من الذین اجرموا، پھر ان جرم کرنے والوں سے ہم نے بدلہ لیا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر حق ہے یہ بات کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اب یہاں بھی لفظ حق استعمال فرمایا، اور کس طرح اس سارے مضمون کو کامل کر دیا ہے، ایک پورا دائرہ مکمل فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حق سے آغاز ہوا ہے کائنات کا، حق ذریعوں سے آغاز ہوا ہے، حق بنانے کی خاطر آغاز کیا گیا ہے کائنات کا۔ یہ جو زمین و آسمان روحانی دنیا کے بنائے جاتے ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ تاکہ تمہیں حق بنا دیں، اور جب تم حق ہو جاؤ گے تو پھر خدا قسم کھاتا ہے اپنی ذات کی، اپنے حق کی، کہ اپنے اوپر وہ تمہاری مدد فرض کر لے گا۔ ناممکن ہے پھر کہ دنیا تمہیں ہلاک کر سکے، ہم سزا دیں گے ان کو جو تمہارے خلاف زیادتیاں کرتے ہیں اور جرم کرتے ہیں، اور ہم تمہاری مدد کو آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ اتنا عظیم الشان وعدہ ہو جس قوم کے ساتھ، اس کے لیے آزمائش کے چند دن کیا حیثیت رکھتے ہیں، اور آزمائش کے وہ دن جو دن بدن آن لمحہ بلمحہ ان کی کیفیت بدلتے چلے جا رہے ہیں، اور اندھیروں سے روشنی میں نکال کر لا رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ سے نئی محبتیں عطا کرتے چلے جاتے ہیں، نئے مراتب عطا کر رہے ہیں روحانی۔ وہ تو ابتلا بھی احسان ہی کے رنگ رکھتا ہے کہ آخر پر پھر یہ وعدہ ہو، اور خدا اب حق ذات کی قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہو کہ میں ضرور تمہاری مدد کو آؤں گا، تم نے بالکل مایوس نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مایوسی کا کیا سوال یا کسی شکوے کی کون سی گنجائش ہے؟ اس لیے جماعت احمدیہ کی طرف سے تو اپنے رب کے حضور سوائے اس کی کوئی آواز نہیں اٹھ سکتی کہ اے ہمارے آقا، تیرا ابتلا بھی ایک احسان ہی ہے جس کا ہم جتنا چاہیں شکر ادا کریں مگر ہم حق ادا نہیں کر سکیں گے، اور ہمیں جو اس کام کے لیے تو نے چن لیا یہ بھی تیرا احسان ہے، ورنہ ہم حقدار نہیں تھے، اور اس کے نتیجے میں تو فرماتا ہے کہ ہم تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہاری نصرت کو آئیں گے۔ تو اے خدا، ہم تو کسی چیز کے بھی حقدار نہیں، تو ہی حق ہے، تیری ہی بنا پر ہم نے حق کی ادائیں سیکھی، اور ہماری غفلتوں سے پردہ پوشی کے بھی تو نے ہی وعدے فرمائے، اور عفو کے طریق بھی ہمیں سکھائے، اور پھر عفو کا سلوک بھی ہم سے فرمایا۔ تو جو کچھ ہے تو ہی تو ہے، ہم تو کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس سے بہتر مومن کے دل کی اور کوئی آواز خدا کے حضور نہیں اٹھ سکتی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر